अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सन टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़। नए सां पंहिंजा जो हिन प्रोग्राम में मौजूदा जेका पार्लियामेंट आहे, ख़ासि करे क़ौमी असेंबली, उन जी कारकर्दगी ते ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾोगॾु मुस्लिम लीग नून जी जेका हुकूमत आहे, उन हुकूमत हिन वक़्त ताईं कहिड़ा क़दम खयां आहिनि, उन जो ज़िक्र कंदासीं पंहिंजा जो हिन प्रोग्राम में। मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी ऐं पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर जनाब सिद्दीक साजिद साहब। सिद्दीक साहब, वेलकम कहते हैं आपको। मेहरबानी। सबसे पहले आपने कल ही एक स्टोरी फाइल की कि नेशनल असेंबली का ये इजलास भी बग़ैर कानून साजी के ख़त्म हो गया। तकरीबन ये छठा महीना है कौमी असेंबली को, सेनेट भी मौजूद है इसके साथ साथ। हम देख ये रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पार्लियामेंट को जिस तरह की अहमियत गुज़श्ता 5 साल के दौरान मिली थी, एक तो वो अहमियत भी नहीं दी जा रही, न वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, न वज़रा होते हैं, और नई फिर कानून साजी हो रही है। तो ओवरऑल जो पार्लियामेंट की बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो है कानून साजी मुल्क के अंदर। आर्डीनेंसेस तो आप देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौरान 3 अहम आर्डीनेंस जारी हुए हैं, जिसमें से इंसदाद दहशतगर्दी वाला आर्डीनेंस है, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आर्डीनेंस है, और दीगर भी हैं। तो ओवरऑल कानून साजी के हवाले से क्या रुकावटें आपको नज़र आ रही हैं? आप तो पार्लियामेंट मुसलसल कवर करते हैं, पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सरबराह भी हैं। बहुत शुक्रिया ताराजड़ साहब। असल में पार्लियामेंट को चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस बात को तस्लीम करें कि आप हुकूमत में आ चुके हैं, जो कि ये हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही। अभी तक इनको यकीन नहीं है कि ये हुकूमत में आए हुए हैं। इस वजह से अभी तक ये जितने भी काम कर रहे हैं जो अपोजिशन को करने चाहिए थे, ये वो काम कर रहे हैं। अपोजिशन वाले काम हुकूमत में रहते हुए ये काम कर रहे हैं कि देखें, अपोजिशन शोर शराबा करती है कि वज़ीर नहीं आते, वज़ीर आज़म नहीं आते, ठीक है, और इनका इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जहाँ तक कानून साजी की बात है तो वो भी आपने खुद ही बता दिया। ये छठा सेशन ख़त्म हुआ है कौमी असम्बली का, तकरीबन 9 दिन जारी रहने के बाद ऑर्डिनेंस ही वो आए हैं तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का और 2 इंसाज दहशतगर्दी को, उनको अब कानूनी शक्ल दी जाएगी। और 2 बिल आए हैं, वो इतने ज़्यादा, एक वफाकी मुलाजमीन के हवाले से है, एक बैतुल माल के हवाले से। तो वो अभी देखें, जो इन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस पार्लियामेंट को जिसमें ये मुंतखब होकर आए हैं ताराजड़ साहब, उसमें इन्होंने जो वादे किए थे उसको भी आप एक तरफ देख लें, और फिर 5 साल की जो आपने बात की, उन 5 सालों के दौरान बतौर अपोजिशन ये जो मुतालबे करते रहे हैं कि पार्लियामेंट को एतमाद में लो, ये सारा उसके उल्ट कर रहे हैं। किसी चीज़ पे पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं ले रहे। IMF के साथ मुआहदा, उसकी शराइत आज तक पेश नहीं की गई। कहते हैं जी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। भाई पार्लियामेंट को भी तो कुछ बताओ, उसको कुछ नहीं बताया। फिर आपको मैं सबसे हैरान कुन बात बताऊं, शौकत अजीज़ के दौर में एक बिल पास हुआ था कर्ज़ों की हद का, ठीक है जी, कि एक मखसूस या 60% मेरे ख्याल में, आप मुझे तस्हीह कर दें कि 60% से ज़्यादा अगर कर्ज़े बढ़ जाएंगे तो पार्लियामेंट को बताना लाजमी होगा, उसकी वजूहात भी बतानी होगी और अप्रूवल भी लेनी होगी। आपकी इतला के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि ये इन्होंने इस पार्लियामेंट को इतना बेवकूफ़ कर दिया कि इस वक्त जो हमारे गैर मुल्की कर्ज़े हैं वो 66% हैं। इसका इतराफ़ खुद हुकूमत ने किया, और आज तक 6 माह गुजरने के बावजूद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, जो कि कभी कभी ही दीदार कराते हैं कौमी असम्बली को, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 66% जो कर्ज़े हैं ये क्यों हुए हैं और इसकी मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाए ना ली जाए। उन्होंने कहा, जब ये एक मेंबर ने सवाल भी किया इसके ऊपर कौमी असम्बली में, तो उसके जवाब में बताया गया कि जब वो मुनासिब समझेंगे तो इसकी वजूहात के बारे में बता दिया जाएगा। अब इतना तो आप बेवकूफ़ ना करें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब खुद जो है 3 या 4 मरतबा आए हैं टोटल इन 6 इजलासों में, वो भी सिर्फ नेशनल असम्बली में। सेनेट को तो उन्होंने दीदार ही नहीं कराया, ठीक है। और जिस अंदाज से ये सेवानों को चला रहे हैं, पार्लियामेंट को चला रहे हैं, अपोजिशन का शोर शराबा भी इनके ऊपर असरअंदाज नहीं कर रहा। अब मैं इस पर थोड़ा सा अपोजिशन को भी कसूरवार ठहराऊंगा। अब देखें, सेनेट में तो उन्होंने अच्छा खासा तमाशा लगा दिया। अपोजिशन वक्त का, मौके का फ़ायदा उठाती है, वो उन्होंने उठाया। लेकिन उस वज़ीर दाखिला की अकड़ देखें, उसने कहा कि मैं सेनेट में नहीं जाऊँगा, इनको मैं मनाने नहीं जाऊँगा, और आखिरकार वज़ीर आज़म को, डार को, इसहाक डार को, परवेज़ रशीद को भेजना पड़ा। और वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैं सेनेट में जाऊँगा ही नहीं। उल्टा एक वो नायब वज़ीर दाखिला, वज़ीर ममलकत, वो लगा दिया जो दूसरे हैं बलीगुर रहमान साहब, उनको, ताकि वो जवाब दें। और ये वज़ीर दाखिला की अक्कड़, तकब्बर, मैं कहूँगा
کہ اس کا یہ عالم دیکھیں. یعنی کہ ایوان بالا میں اب جانے ایوان سے بالا وہ انکاری ہیں. وہ بھائی فگرز کی بات تھی. دیکھیں اپوزیشن آپ کو ٹف ٹائم دے گی, انہوں نے دیا ہے, وہ دے سکتے, وجہ ان کی وہاں پہ اکثریت ہے اور آپ کی غلطی کا اور آپ فائدہ کی اٹھایا. غلطی ہے. اور آپ نے بات یہ ہے کہ آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں, آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ داد و شمار غلط ہے, لیکن آپ کا رویہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے. اور دوسری قومی اسمبلی کی جو اپوزیشن ہے, سائیں خورشید شاہ صاحب میں بڑے اچھے آدمی ہیں, پارلیمنٹ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھتے ہیں, چلاتے ہیں, وہ فرینڈلی جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ چلیں جی ان کو تھوڑا سا وقت دے دیں, کہ ابھی ان کو 6 مہینے ہوئے ہیں. پارٹی کی ہاں پالیسی ہے, وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں. حالانکہ دوسری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ان کو سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے, لیکن وہ نہیں کرتے. انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا وزیر اعظم کے نہ آنے پہ, وزیر داخلہ کے نہ, وزراء کے نہ آنے پہ. تو یہ میں بات وہی کرنے کی ہے کہ لیجسلیشن تو تب ہونا جب گورنمنٹ خود سنجیدہ ہو. یہ خود سنجیدہ ہی نہیں ہے. آپ نے بل, کمیٹیاں بنی ہیں, جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں, وہ بھی پوری نہیں بنی, 11 بنی ہیں. 11 کمیٹیاں ابھی بنی ہیں, 20 ابھی رہتی ہیں. ابھی جو کچھ اہم وزارتیں ہیں ان کی کمیٹیوں کی سربراہی کا معاملہ ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا وہ معاملہ, وہ اپوزیشن کو دینے پہ تیار ہیں, لیکن کہتے ہیں جی بندہ ہماری مرضی کا ہو, سائنس خود ہے یا پھر نوید قمر ہے. بھئی یہ اگر میثاق جمہوریت میں لکھا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو جائے گی تو اپوزیشن کو فیصلہ کرنے دو, چاہے وہ عذرا فضل ہو, فریال طالپور ہو, کوئی بھی ہو. بالکل وہ کہتا ہے جی نہیں نوید قمر پہ انحصار ہے, یا سائیں خورشید شاہ جو ہے وہ خود اس کی سنبھالے, وہ بھی ایک سب سے بڑی کمیٹی ہے. ڈر اور خوف یہ ہے کہ جب وہ پی ایس سی کام کرتی ہے تو وہ جہاں پہ سابق حکومت کے معاملات دیکھے گی, موجودہ کے وہ پکڑے گی, وہ ایشوز لے آتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کو وقت نہیں دیں گے, میں 5 سال میں آپ دیکھ لیں, وہ تو بیچارے جب یہ اپوزیشن کرتے تھے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تو ان کی بات بھی مان لیتے تھے, ان کی تجاویز بھی مان لیتے تھے. تیل کی قیمتوں والا آپ کو یاد ہوگا, کمیٹی بنی, چلو انہوں نے کم نہ بھی کی ہوں, لیکن انہوں نے کچھ پیسے ڈیزل کے کم کر دیے. انہوں نے کہا جی ڈیزل پہ ہم کم, نوید قمر والی آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں کمی کر دی. قرضوں والی انہوں نے قرضوں کا معاملہ اٹھایا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, انہوں نے کمیٹی بنائی, احسن اقبال کی سربراہی میں بنائی تھی, جس کو بعد میں شہناز وزیر علی پھر چیئر کرتی رہی, اور یہ احسن اقبال صاحب دوڑ گئے تھے اس میں سے. تو یہ تو ان کا, وہ تو پھر وزیر اعظم, میں بے شک میرا لاکھ اختلاف ہوگا پیپلز پارٹی سے, لیکن جو یوسف رضا گیلانی جس طرح اس نے پارلیمنٹ کو اہمیت دی اور جس طرح اس نے پارلیمنٹ کو چلایا, میں 95% یہ ریکارڈ ہے کہ اس کا جناب کہ آپ وہ حاضر رہا. اور ادھر دیکھ لیں 6 مہینوں میں یہ 95% غیر حاضر ہے نواز شریف. بالکل وزیر اطلاعات سے ہم نے سوال کیا, پی آر اے کی ریسیپشن میں وزیر اعظم تو آتے نہیں ہیں, جواب سنیے. موصوف فرماتے ہیں کہ جب وہ ضروری سمجھیں گے کہ کوئی معاملہ ان کے لیے ضروری ہے اس معاملے کا جواب دینا, وہ ایوان میں آ جائیں گے. یعنی کہ یار آپ پورے قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں. اور پھر دیکھ لیں اتفاق رائے نہیں ہے. آپ نے وہ حکیم اللہ محسود, اور آپ کا وہ ڈرون حملے کی وجہ سے مذاکراتی عمل جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ ایک قرارداد نہیں لا سکے پارلیمنٹ میں ڈرون حملوں کے خلاف, بڑا آپ دعویٰ کرتے ہیں, ایک متفقہ قرارداد آپ نہیں پاس کر سکے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح پارلیمنٹ کی وہ سلامتی کی دیکھیں, میں کمیٹی وہی تھی, کہہ رہا, قومی سلامتی کمیٹی تھی, پیپلز پارٹی, یہ خورشید شاہی تھے, ابھی بھی ہے, ان کے پاس بھی بندے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ڈار ہے, پرویز رشید ہے, راجہ ظفر الحق ہے, کوئی اس قسم کے بندے ہیں جو بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں. بھئی آپ اپوزیشن کو تھوڑا سا لائن پہ تو لے کے جاؤ. کون سی ایسی بات, ڈرون حملوں کی ہر کوئی بندہ مخالفت کر رہا تھا, مذاکرات کا ہر کوئی حامی تھا, لیکن یہ اجلاس, پورا اجلاس 9 دن وہ ڈرون حملے پہ بات ہوتی رہی. آخری دن ہمیں امید تھی کہ نہیں ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود وہ قرارداد جو ہے وہ نہیں آئی, اختلافات کی وجہ سے کہ گورنمنٹ خود ہی سنجیدہ نہیں ہے. صدیق پچھلا پروگرام ہم نے جو میاں نواز شریف کے امریکی دورے پر کیا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ نے کہا کہ بڑا کامیاب ہے, اور یہ اس طرح کا یہ 4 پیجز پہ اس کا میں نے کہا تھا اعلامیہ کی حد تک یہ کامیاب ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی آ گیا. ڈرون حملوں پہ بھی جو بظاہر بات یہ تھی کہ انہوں نے اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈرون حملوں کا اس میں ذکر نہیں ہے, یہ زبانی بات نہیں تھا, لیکن زبانی جو بات چیت ہوئی. لیکن شاید ڈرون حملوں پہ صدر اوباما نے کوئی اتنا میاں صاحب کو پریشرائز کیا کہ وہ نیشنل اسمبلی کی قرارداد, اب ظاہر ہے ویسے تو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے دنیا کے جو بھی ممالک ہیں, جمہوری ممالک, وہاں پر تو ایوانوں کی جو قراردادیں ہوتی ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن پاکستان میں ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے جو بھی قرارداد آئے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی. وہ ایک جو صرف قرارداد تھی وہ بھی انہوں نے منظور نہیں کروائی. اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا
कामयाब संजीदा है, कितना कामयाब है और कितने संजीदा हैं ड्रोन हमले बंद करवाने में। अब ये देखें, मैं हैरान और परेशान हूं इस बात के ऊपर, जब से नवाज शरीफ अमेरिका से वापस आए हैं उन्होंने जितनी भी मीटिंग्स की हैं, जो इजलास किए हैं, जो प्रेस रिलीजेस जारी है, उसमें ड्रोन हमलों का जिक्र अब नहीं होता। पहले वो बड़ा कहते थे और कि मियां बंद साहब होने कुछ चाहिए, नहीं बोले, हकीम खुद उल्लाह मुख्तारी की महसूद। खिलाफ वर्जी होती है, ये होता है। GHQ गए हैं, फौज का मौकफ इसके ऊपर वाजे है, GHQ गए हैं, जो प्रेस रिलीज आप उठा के देख लें, जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल इतना कौमी सलामती से मुतल्लिक इजलास है, अमन मुज़ाकरात, उसमें जिक्र नहीं है। पार्लियामेंट की करारदादों ने आपने बात की, मैं अभी पहली मरतबा तो कोई इतना उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रेडिट देता हूं कि जो दूसरी मरतबा ये बलदियाती इंतखाबात इल्तवाक की करारदाद जब वो अपोजिशन लेकर आई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर कर लिया, उनको समझ आ गई, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि भाई ये अब मामला जो है वो हमारे हाथ से अब निकलता जा रहा है, क्योंकि सारी जमातें मुतफिक हो गई। पहली हुकूमत का मामला नहीं वो था, हुकूमत का मामला, देखिए ये हुकूमत के करने के काम है। अपोजिशन करारदाद पहले भी लाई, बिल्कुल दूसरी भी लाई, और अपोजिशन जो है वो हुकूमत के पास जा रही कि इसकी सपोर्ट करो यार, ये गवर्नमेंट के करने के काम है, आप नहीं करवा सकते भाई इलेक्शन, लेकिन अपोजिशन कर रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये गवर्नमेंट में समझे तो ये गवर्नमेंट हो ना, जब ये गवर्नमेंट में समझते नहीं, आप पता नहीं इनका क्या है। चौधरी निसार साहब खड़े होते हैं तो बातें, अपोजिशन अपोजिशन लीडर बातें कर रहा है, वो खर्शीशा यही कहता है, उसका अपोजिशन लीडर ही कहता है, वो ये तो हाल है, उसका रवैया भी वही है। अब पार्लियामेंट को आप इस अंदाज से चलाएंगे तो फिर कैसे कानून साजी होगी, आपको पता ही नहीं है, आपके मेंबरों को पता नहीं है। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, ये जो अभी इजलास खत्म हुआ, मैंने अपनी स्टोरी में भी इस चीज का जिक्र किया, जब इजलास शुरू हुआ, जब इजलास खत्म हुआ, कभी भी कोरम नहीं था। 66 मेंबर जब इजलास शुरू हुआ, औसतन 9 दिनों में 66 लोग मौजूद थे, जब खत्म हुआ तो 77 थे, और आपको मालूम है 86 का कोरम होता है, कभी कोरम नहीं था। वजीर, उनकी हाजिरी 5 से 10% है आपके 28 वजीरों में से, और जो मेन वजीर हैं ख्वाजा आसफ डार, ये तो आते नहीं थे, स्वाय निसार के, वो भी 1-2 नंबर बाद। सिद्दीक, जो बातें हैं अब पार्लियामेंट में तो आप बैठे हैं, पार्लियामानी राजदारियों में जो मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही हैं, उसमें यह है कि वज़रा अक्सर वज़रा उनका मौक़िफ़ ये है कि जब सारे डिसीजन हमारी वजारतों के भी और PM हाउस में होंगे तो फिर उनकी जवाबदेही के लिए हम क्यों पार्लियामेंट में आए, हम ये बात भी सही है, इससे भी 100% एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल हमारे कानों में भी ये बातें पड़ी हैं। आप 6 महीने में आपकी पार्टी को यही नहीं पता कि आपकी पॉलिसी लाइन क्या है। आप अपोजिशन की लीडरों को, अपोजिशन की सियासी जमातों को तो बता रहे हैं कि हम भाई तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या आपने अपनी पार्लियामानी पार्टी को एतमाद में लिया? नहीं, आपने बताया ही नहीं है। 6 महीने में MNA दरखास्तें दे दे के मर गए, भाई खुदा के लिए जो है वो बताए हमें कि हमें क्या करना है, हमारे मसलों मसाइल का हल बताएं, कोई नहीं। 2 करोड़ रुपए या करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स का ऐलान किया था, आज तक जारी नहीं किया गया। सेनेट का हाल देख ले, ईवान बाला नाम उसका रखा हुआ है, वजीर आजम साहब ने आज सब वहाँ पे कदम रंजानी फरमाया, और वो हालत कर दी उसकी बेचारे की, वो नय्यर हुसैन बुखारी की। वो कभी वो देखता है कि मैं अपोजिशन में को चलाऊं, या वो मरा जाता है, वो क्या करे, अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट है। इस पर डिटेल से बात करते हैं, टाइम हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन हलूदा ब्रेक थे असां कर रहे जो नाज़रीन प्रोग्राम में बेहर बलिकार। सिद्दीक, जो मैं बात कर रहा था कि कहा यह जा रहा है कि जो 97, 98 और 99 अक्टूबर तक मियां नवाज शरीफ का उस टेन्योर में जो रवैया था, आज भी वही रवैया है, वही शाहाना तर्ज़ हुकूमत है, और इसी तरह कि कोई भी वजारत है उसमें वो कोई भी वजीर डिसीजन नहीं ले सकता जब तक वज़ीर आज़म हाउस से उसकी अप्रूवल नहीं आए। कहा यह जा रहा है कि किसी वजीर ने अपना जब PS रखना चाहता उस पर भी वज़ीर आज़म हाउस ने मना कर दिया, बोला हम अपनी मर्जी से आपका PS भी अपॉइंट करेंगे। इकबाल ज़फ़र झगड़ा के बारे में भी स्टोरीज मीडिया में आ चुकी हैं कि वो 4-5 बार वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया गया। इकबाल ज़फ़र झगड़ा आजकल सेक्रेटरी जनरल? जी, अभी तक? बिल्कुल। अच्छा, उनको भी टाइम नहीं मिला? जी हाँ। क्या बात है, सही बात है। इसमें वाकई ज़ाहिर है जी, वो मुगलिया ख़ानदान के चश्मो चराग ही समझ ले, उन्होंने एक यही वो रवैया रखा हुआ। बस टीम का थोड़ा सा फ़र्क हुआ है कि पहले जो उनके 4-5 के कैबिनेट के जो लोग थे कुछ और होते थे, अब वो कुछ और हो गए हैं, अब उन्हीं के मशवरे पे चलते हैं। जब वज़ीर इत्तलात हुकूमती तर्जुमान ये कहे कि जब वज़ीर आज़म मुनासिब समझेंगे तो ईवान में आकर, जब उनके लेवल का कोई मामला आएगा, कोई कौमी सलामती से बड़े मामले का लेवल का क्या मामला है यार, उससे बड़ी क्या चीज़ है, उस पर आप आए। वज़ीर आप सही कह रहे हैं, मुर्तज़ा जतोई वो वफाकी वजीर है, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं,
اور بھائی اس کی منسٹری کے اجلاس کی میٹنگ ہو رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، وہ موجود نہیں ہے، اس کی وزارت کا سیکرٹری موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اور لوگ برطرف کرتے ہیں تو سیکرٹری کرتا ہے، اور سیکرٹری کرتا ہے، سے وزیر کو پوچھتا پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ پچھلے دن وہ اپنی پارٹی بھی الگ کر رہے ہیں، اب آپ سے بالکل، سندھ سے آپ کا NPP تعلق ہے، وہ ابھی کوئی سنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں آپ اس میں مزید روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ایوان صدر میں ممنون حسین کو بٹھایا گیا، وہ واقعی ان کے ممنون ہیں اور صحیح وہ اپنی ممنونیت کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ ملنگ آدمی ہیں یا ان کو ملنگ بنا دیا گیا ہے، وہ اپنی مرضی کا ایک پریس سیکرٹری لگانا چاہتے تھے، میں اب نام نہیں لوں گا، وہ بڑا اچھا، انہوں نے مسلم لیگ نون کا جو میڈیا سیل ہے بڑے اچھے انداز سے ان کو چلایا، تو انہوں نے کہا یہ بندہ مجھے دے دو، انہوں نے کہا خبردار، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ بس یہ ملاقاتوں کا شیڈول آپ کو دے دیا جاتا ہے، آپ اس شیڈول کے مطابق ملاقاتیں کریں، باقی جو سٹاف لگانا ٹرانسفر پوسٹنگ آپ نہیں ہے۔ وہ ایک خاتون جو ہے وہ منسٹری انفارمیشن کی جو ورزی کی تھی، اس کو وہاں پہ اس کا پریس سیکرٹری لگا دیا، وہ بیچارے خاموش ہو کر جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور وزیر اطلاعات صاحب پرویز رشید ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، انہوں نے کہا بھائی میں آپ کا ترجمان ہوں، وہ حکومت کا ترجمان، انہوں نے کہا جی آپ وہی بات کریں گے جو ہم بات کریں گے، صحیح، یعنی کہ ان کو تو بیچاروں کو پابند کر دیا، وہ اسی چکر میں خوش ہیں کہ جی میں ایوان صدر میں آ گیا ہوں، ایوان صدر بڑا وسیع و عریض علاقہ ہے، بھول بھلائیاں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، وہ اسی میں خوش ہیں۔ تو جب اتنے بڑے منصب پہ فائز شخصیت کی نہیں سنی جائے گی تو یہ بیچارے وزیر کیا بیچتے ہیں، ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ کیا بیچتے ہیں، تو یہ حکومتی معاملات ایسے نہیں چلائے جاتے۔ میں نے پچھلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پانی اور بجلی کی وزارت کو 6 لوگ چلا رہے ہیں، پٹرولیم جو ہے اس کے سارے فیصلے یہ وزیر اعظم صاحب خود کرتے ہیں یا ایسے لوگ کرتے ہیں جو کہ الیکٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر ڈار صاحب کی جو ہے وہ علیحدہ ہے، ان کی تان بان شان ہی علیحدہ ہے، وہ میٹنگز کرتے ہیں اور وہ فیصلے اپنے منوانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، وجہ کہ وہ میاں صاحب کے اب رشتہ دار بھی ہیں، سمدھی ہیں، تو وہ اب میاں صاحب ان کی بات کیسے ٹالیں گے، ٹھیک ہے۔ میاں صاحب کے بعد ڈار صاحب ہیں یا چودھری نثار ہیں؟ نثار ایسے ویسے بھائی، یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ میں حیران اور پریشان ہوں، یا تو پتہ نہیں کوئی بلیک میلنگ سمجھ لیں یا میاں صاحب کی کوئی کمزوری سمجھ لیں کہ ان دونوں لوگوں کے علاوہ کسی تیسرے ایسے حاوی ہیں یہ لوگ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ایک آپ کو ویسے میں اس پروگرام میں ہم نے ایک وفاقی وزیر سے پوچھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ وہ بیچارے ناراض ہو جائیں گے، وہ میں نے ایک وفاقی وزیر سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ لوگ ہمیں کوئی تھوڑا سا بتائیں، کچھ اور صحافی میرے ساتھ تھے، طالبان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب چودھری نثار ہمیں بریفنگ دے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہ اس وفاقی وزیر بڑا سینئر ہے، اس نے کہا یار یہ عالم ہے، وہ بیچارہ خود رو رہا تھا، اس نے کہا بھائی وہ اچھا مزے کی بات ہے، جس دن انہوں نے بات کی اسی دن وہ وفاقی وزیر صاحب جو ہیں وہ چودھری نثار جو ہیں وہ اپوزیشن کے جو لیڈرز تھے ان کو بریفنگ دے رہا تھا، تو اس نے کہا اسپیکر کہہ دیں، تو انہوں نے کہا بھائی جب ان کو بریفنگ دے لیں گے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا، اور بعد میں جب ایوان میں آئے تو انہوں نے کہا جو ایوان میں بولا ہے وہ بھی ہمیں بھی آج پتہ چلا، یہاں تک سچویشن جو ہے یہ خراب ہو چکی ہے، حکومتی معاملات آپ کے کنٹرول میں۔ پارلیمنٹ چھوڑیں، پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کو چھوڑیں، میں کہتا ہوں جی کہ یہ کابینہ کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے، نہ یہ کہتا ہوں جی کرپشن نہیں ہے، بھائی کرپشن تب ہوگی جب کوئی کام ہوگا، وہ ہو تو کچھ نہیں رہا نا، پیسہ سارا آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، کوئی فنڈز آپ نے نہیں دیے، کوئی پروجیکٹ اگر شروع ہوتا ہے تو آپ شروع اس کو کرنے جا رہے ہیں، کسی وزیر کے ہاتھ میں کوئی ہے کچھ نہیں، وہ ریلوے کا وزیر پیٹ کے رو رہا ہے کہ اس کی نجکاری نہیں ہونے دوں گا، آپ زبردستی لگے ہوئے نہیں بھائی اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ہوگی، پی آئی اے کے حصص جو ہے وہ فروخت کرنے ہیں، ڈیفنس منسٹر صاحب خود، وزیر اعظم نواز شریف صاحب خود ہیں، سارے معاملات وہ خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خارجہ امور کے وہ مشیر وہ سرتاج عزیز صاحب ہیں، وہ ان کو جو پالیسی لائن جاتی ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے جاتی ہے، آپ دیکھیں نا آہستہ آہستہ جو ہمارے امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں، اب ہم ایران گیس پائپ لائن سے بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، امریکی دباؤ میں آنے کے بعد خواجہ آصف کی لائن کچھ اور ہے اور ہمارے جو ڈار صاحب ہیں ان کی لائن جو کچھ اور ہے، اس کا منظر تو ہم نے کئی مرتبہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی دیکھا ہے۔ صدیق یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اجلاس ہوتے ہیں، کچھ بیرون ممالک سے آئے ہوئے وفود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کس حیثیت میں آتے ہیں کہ پانی بجلی کی وزارت کا اجلاس ہو، اس کی صدارت کر رہے ہیں، منسٹر موجود نہ ہو، ترکی سے کوئی وفد آئے، جرمنی سے آئے، اسلام آباد میں بیٹھ کے ایسے ایشو جو فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق ہیں
وہ بھی شہباز شریف اب ہینڈل کر رہے ہیں. یہ آئینی طور پر, انتظامی طور پر یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ آئین کو, قانون کو نہیں مانیں گے تو یہی ہوگا نا. اب وفاقی جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے پنجاب چھوڑ دیا اپنے بیٹے کے اوپر, وہ آپ کو یاد ہے, نوٹیفکیشن ایک جاری کیا, کمیٹی بنا دی, شہباز کو اس کو بنا دیا, وہ بنا دیا. وہ زیادہ تر انٹرسٹڈ ہیں ادھر, اور میرے خیال میں ان کو تیار کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں شہباز شریف جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں, یا ان کو کیا جا رہا ہے کہ بھائی اگلے یہ وزیر اعظم ہوں گے, اس وجہ سے وفاقی معاملات میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایون کہ ان کے جو بیٹے ہیں سلیمان شہباز, سیاسی آدمی نہیں ہیں, لیکن وہ غیر ملکی طوروں میں ساتھ ہوتے ہیں. ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں, اس میں تقریب ہوا ہے, لوگوں سے مذاکرات وہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ اصل وفاقی وزیر پانی بجلی شہباز شریف ہیں. یہ خود خواجہ آصف نے ایک نجی محفل میں اس چیز کا اعتراف کیا. اس نے بھائی میں تو بس نام کا وزیر ہوں, آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے ان سے جا کر آپ بات کریں. ہر فائل جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس پہنچتی ہے. انرجی کے پروجیکٹ آپ سارے دیکھ لیں, جرمنی سے بات کی, ترکی گئے, چائنا گئے, وہ سارے کے سارے وہ آنے تو وفاق کے ذریعے ہی ہے نا. جب آپ یہ امداد ان لوگوں سے لے گے کہ وہ صوبوں کو براہ راست امداد تو دینے سے رہے, اگر وہ دے دیتے ہیں تو پھر آپ شور شابہ کرتے ہیں. لیکن ابھی تو وہ خود اس کو ساروں کو ڈیل کر رہا ہے. پھر عابد شیر علی نیچے آپ نے اپنا جو رشتہ دار ہے اس کو بٹھایا ہوا ہے, پھر وہ شوکت ترین ہے, ایک وہ مصدق ہے, ٹھیک ہے جی, میاں منشا صاحب ہیں. بس یہ کھچڑی پک رہی ہے, پتہ نہیں یہ کس طرف یہ جائے گا سلسلہ. گڈ گورننس کی آپ بات کرتے ہیں, گورننس ہوگی تو گڈ ہوگی نا, جب گورننس نہیں ہے تو گڈ کہاں سے ہو گئی. اب دیکھیں صدیق, جیسے بات آپ کر رہے ہیں کہ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں جب میاں صاحب ضروری سمجھیں گے تب ایوان میں آئیں گے. ان کے بعد مواصلات کی وزارت ان کے پاس ہے, یعنی کہ جو اہم وزارتیں ہیں, مواصلات کے بعد ہے, دفاع ہے, خارجہ ہے, یہ سب ہیں. اور ایشوز اس وقت جو بھی سامنے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر دفاع اور خارجہ سے متعلق ہیں. تو اس پر وہ بھی ضروری نہیں ہے. میاں صاحب آخر کس ایشو پر آ کے پارلیمنٹ کے سامنے بولیں گے, ان کو اعتماد میں لیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے جی. دیکھیں کہ ایشو کی بات نہیں ہے, لیکن قائد ایوان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. آپ خود نوٹ کر لیں یہ کتنا شور مچاتا تھا جی چودھری نثار, جب وزیر اعظم وہ جی وہ دیکھے ڈرون ہو گیا, وہ دیکھے جی تیل کی قیمتیں بڑھ گئی, کدھر ہے وزیر اعظم. وہ وزیر اعظم تو ایک ایک بات بھی کرتا تھا بھائی آ کے, وہ وقت کا وزیر اعظم. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو اس کے بہت تنقید کرنے والے لوگ ہوں گے, ایک بڑے سینئر جرنلسٹ تھے, انہوں نے یہ بات کہی, بزرگ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم جتنا مرضی اس کو برا کہہ لیں ان کی گورنمنٹ کو, لیکن جس طرح پارلیمنٹ کو اہمیت اس بندے نے دی اور زرداری نے جس طرح دی, آپ کہتے ہیں زرداری کی سیاست کو ایک طرف چھوڑ دیں, لیکن اس نے پارلیمنٹ کا جو تھا, جو وقار, جو اس کی خود مختاری, جو اس کی بالادستی, اس کو اس نے کبھی نیچے نہیں ہونے دیا. بھائی فوج کبھی نہیں آئی تھی نا پارلیمنٹ کے سامنے, بالکل وہ لے کے آیا. آئی ایس آئی کے ڈی جی کو جواب دہ بنا دیا. اسی آئی ایس آئی کے ڈی جی کو کتنے سوالات کیے تھے جب اس نے استعفیٰ دینے پہ وہ یہ ہوا تھا, اسامہ بن لادن والا آفر بھی کر دی تھی. بھائی وہ کوئی وجہ تھی؟ آرمی چیف آپ کا کر بیٹھتا ہے, کمیٹیوں میں وہ لوگ آنا شروع ہو گئے, بجٹ ان کا ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے لاکھ اختلاف ہو, لیکن پارلیمنٹ کی حد تک جو ہے ان لوگوں نے بنایا. اب وہی چیزیں ان کے دور میں آ رہی ہیں, کوئی بھی نہیں بتا رہے. میں نے آپ کو مثال دی نا آئی ایم ایف کی, میں نے آپ کو یہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, آج تک انہوں نے کوئی اس قسم کا وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا بھائی کیوں ہوا ہے. آپ نے قوم سے خطاب میں رونا دھونا تو دھو دیا کہ ہمیں یہ مسئلے ہیں, ہمیں وہ مسئلے ہیں, یہ فلاح ہے, یہ ہے, وہ ہے. بھائی آپ یوتھ کے لیے سکیمیں آپ نے 6 شروع کرنے جا رہے ہیں 20 ارب روپے سے. جب ملک میں امن نہیں ہوگا, جب اس ملک میں آپ کی اکانومی نہیں چلے گی, تو پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کس طرح نوجوانوں کو روزگار, بھرتیوں پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو نوجوان لوگوں کا کیا کریں گے؟ یہ وہ قرضے دیں گے, پھر واپسی نہیں ہوگی. وہ یلو کیب اسکیم آپ کے سامنے, یہ گاڑیاں سڑ کے سوا ہو گئی تھی, وہ برا حال ہوا تھا. یہ کاروبار شروع کریں گے. اس سے زیادہ اچھا دیکھیں, ہم جتنا مرضی کر لیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام عالمی بینک نے اس کو سراہا, اس کی تعریف کی, وہ ابھی بھی یہ لوگ چلا رہے ہیں. اس سے زیادہ اچھی بات تھی کہ اس کے ذریعے پروگرام شروع کر دیں. وہ پیسہ تو پڑا ہوا نا جی, وہ آپ کے پاس ہے, اس کے ذریعے آپ پروگرام شروع کریں. نہیں جی وہ بے نظیر کا نام, اس کے ذریعے سروے بھی ہوا ہے, سارا کچھ ہے, ایک ڈھانچہ, ایک سٹرکچر آپ کے اوپر موجود ہے, ایک ادارہ موجود ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ چلیں اب اس کو وہاں پہ جو بندہ تعینات کیا گیا انور بیگ, وہ پیپلز پارٹی کا بی بی کا بڑا قریبی بندہ تھا, اس کو چیئرپرسن بنا دیا. لیکن اس بیچارے کو کچھ کرنے تو دیں. آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے نکال کر جو ہے وہ گردشی قرضے اتار دیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ مانتے نہیں ہیں, بلکہ بہت اس طرح کے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں. آپ نے ارکان پارلیمنٹ کا جو پیسہ ہے ان کی ترقیاتی اسکیموں کا کیوں نہیں آپ لوگوں کو بتا رہے کہ آپ وہ پیسہ نکال کے آپ نے گردشی قرضوں کا پیسہ اتارا اپنے وہ چہیتوں کو, میاں منشا گروپ جو سارا پڑا ہوا ہے. اور آج آپ کا پھر 200 ارب سے زیادہ کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا. وہ تو یہ کیا ہے, ہمارا میڈیا بھی اتنا نہیں بولتا.
بہت سے معذرت کے ساتھ جو بڑے بڑے ہمارے میڈیا مینیجرز ہیں، بڑے مالکان ہیں، ان کو بھی انہوں نے کچھ نہ کسی طریقے سے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، جس طرح بات آپ نے کی ابھی صدیق اسامہ بن لادن والا ایشو ہوا، اس میں بھی بڑا ایشو یہی تھا کہ امریکی آئے، انہوں نے آپریشن کیا، ملک کی خود مختاری کی وائلیشن ہوئی، لیکن پارلیمنٹ میں جب بلایا گیا آئی ایس آئی کے ڈی جی کو یا آرمی چیف کو، تو ان سے یہ بھی تو پوچھا گیا تھا کہ وہ کس طرح اسامہ اتنے سالوں سے یہاں رہ رہا تھا۔ یہی بات ہے کہ ابھی جب حکیم اللہ محسود کے خلاف یوسف رضا گیلانی کا خطاب قومی اسمبلی میں جب ان کے وہ میمو کیس والا ایشو بنا تھا، یہی سوال اس نے اٹھایا تھا نا۔ ہاں، اس نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کیسے آیا، کس کی پناہ میں رہا، کن لوگوں نے رکھا۔ یہ وزیر اعظم بات کر رہا تھا جس کا کام ہے ایسے اداروں کا دفاع کرنا، تحفظ کرنا، ان کو جواب دہ بنانا، لیکن وہ پارلیمنٹ کی طاقت سے بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ پارلیمنٹ میں انہوں نے طلب بھی کیا نا ان کو، میں کہتا ہوں انہوں نے طلب کیا۔ لیکن اب دیکھیں حکیم اللہ محسود والا جو ایشو ہوا ہے، چلیں اس میں بھی امریکی ڈرون ہماری خود مختاری کی جو ہے وائلیشن ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بات بھی تو دیکھنی چاہیے نا کہ ہمارا جو وہاں پہ فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے، اسے 3-4 کلومیٹر کے مفاصلے پہ وہ اتنا بڑا فارم ہاؤس بنا ہوا ہے، اس میں وہ رہتا ہے، جو پاکستان کو مطلوب ہے، جس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے، وہ ہماری فورسز کی نظروں سے کیسے اوجھل ہے؟ امریکہ تو وہاں سے بیٹھ کے ڈرون مار دیتا ہے، ہمارے لوگوں کو، ہماری ایجنسیز کو وہ کیوں نہیں ادھر نظر آتا؟ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟ یہ اٹھے ہیں سوال نہیں، پارلیمنٹ میں یہ حکومت بھی بلاتی نا ہاں نہیں ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو۔ یہ ہاں بالکل آپ کی صحیح بات ہے، 4 کلومیٹر نہیں، وہ تو 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں پہ فوجی ہیڈ کوارٹر ہے ان کا، جس جگہ پہ وہ شفٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ لمبی بات ہے، وہ پھر ہم اس کو ہضم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس کو حذف کر دیں گے اس پروگرام سے، وہ ہم چلا نہیں سکتے، اس کو اب رہنے دیں، لیکن وہ ظاہر ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو، آرمی چیف کو پارلیمنٹ میں بلایا تھا اور ان سے پوچھ گچھ کی تھی، باز پرس کی تھی اس معاملے پہ کہ اسامہ والے پہ، اسی طرح جو میں بات کر رہا ہوں آپ وہی کر رہے ہیں بھائی، وہ پارلیمنٹ تھی بھائی، وہ منوانا جانتی تھی، یہ تو پارلیمنٹ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ آئیں گے تو بتائیں گے نا، یہ تو اپنی مطلب کی چیزیں بتا کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے نا، یہ تو پارلیمنٹ کو صاحب آتے ہی نہیں ہے، جب سامنے وزیر دفاع صاحب میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان قائد ایوان محترم تشریف ہی نہیں لاتے، تو آپ ان سے کیا سوال کریں گے؟ سوال تو آپ تب کریں نا یہ جب وہ سامنے موجود ہوں، اور یہ اپوزیشن کو جو ڈیل دے رہی ہے اس کا بھی یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ کام سارے اپوزیشن کے کرنے کے ہیں کہ بھائی وہ تحریک التوا ڈالیں، وہ ریزولوشن ڈالیں، وہ کوئی نہ کوئی ایشو پہ ڈالیں، یہ بند کمروں میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ جو اپوزیشن لیڈرز، میں آپ کو بس ایک چھوٹی سی اپوزیشن لیڈرز جو سیاسی پارٹیز جس میں گورنمنٹ کی بھی تھیں، اپوزیشن کی بھی تھیں، ہو ایک سوال ایک بڑے سینئر مسلم لیگ جو ضیاء الحق کے اعجاز الحق کے، انہوں نے آپ والا سوال اٹھایا تھا جس کا وزیر داخلہ کوئی جواب نہیں دے سکے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا جواب نے، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا یہ درست نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان نے ایشو اٹھایا تھا، اس نے کہا کیا یہ درست نہیں ہے کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ چوکی طالبان کی ہے، اگلے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ چوکی فوج کی ہے، یہ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ چونکہ امن عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور اس وجہ سے وہ فوج نے سارا کچھ وہ مان لیا تھا، سیز فائر ہم نے اپنی طرف سے کر دیا تھا، تو اس وجہ سے وہ پھر رہا تھا، لیکن وہ سیز فائر امریکہ کو تو قبول نہیں تھا، انہوں نے سیدھا کہہ دیا، انہوں نے کہا ہمیں مطلوب تھا، ہمارے لوگوں کو اس نے مارا تھا اور ہم نے تو اس کو نشانہ بنانا تھا، جتنا مرضی آپ سیکھ پا ہو جائیں، لیکن وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جس کا فائدہ اس کی کمزوری کا بہت سے لوگ ہم نے پالے ہیں، عطا راجر صاحب، بہت سے لوگوں کو ہم نے بنایا ہے، آپ کو بھی پتا ہے طالبان کیا ہے، کس کی وہی لمبی بحث ہو جاتی ہے، کس طرح کی ہماری پالیسیاں ہیں اور ہمارے اداروں کے اندر جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں کس طرح کی کھچڑیاں پکتی ہیں، وہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں اس کو آپ چلا سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، یہ شہید والی بحث شروع ہو گئی، ہم بڑا کہتے ہیں، ایک دن پہلے وزیر اطلاع صاحب فرماتے ہیں ملک میں سویلین بالادستی ہے، تمام ادارے جو ہیں بشمول فوج وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں، حکومت کو جواب دہ ہیں، اور جو پالیسیاں بناتی ہے سویلین بناتی ہے، شہید والی بحث ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، جماعت اسلامی کے خلاف سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اگلے دن وزیر اعظم پاکستان کو کہا جاتا ہے بھائی جان جی ایچ کیو حاضر ہو، جاتے ہیں، پہلے کیوں نہیں بلایا بھائی؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں، آپ نے فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کا وزٹ نہیں کیا، اب ایک دم ایک بیان آ گیا اور اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب آپ لازمی پہنچیں جی،
اور میاں صاحب جاتے ہیں وہاں پہ اچھا خاصا دن گزارتے ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹ بھی ان کی مرضی سے آتی ہے. میں آپ کو واضح وزیر اعظم ہاؤس نے جاری کی، لیکن وہ ہمارے ترجمان پاک فوج جو ہیں وہ تصدیق کرتے رہے کہ یہ وہی خبر آگے جائے جو کہ جاری ہوئی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو، اس میں شہیدوں اور غازیوں والا جملے ڈالے گئے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہمارے ملک کے دفاع کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، جو ہمارے ملک کا تحفظ کرتے ہیں، ہمارے عوام کی سلامتی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم واقعی ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ شہید اور غازی ہیں. 4000 فوجی نے شہادتیں دی ہیں، 4000 سے زیادہ لوگ بیچارے ان کے وہ بالکل جب معذور ہو چکے ہیں، 12000 سے زیادہ لوگ ان کے زخمی ہو چکے ہیں. اصل تو وہ ہیں جو کہ مصیبت کے وہ جو لوگ ہیں. یہ اس قسم کا بیان اس موقع پہ نہیں آنا چاہیے تھا. مطلب بتانے کا یہ ہے کہ تکلیف تو اصل ان کو ہوئی ہے، لیکن بھائی کیوں انہوں نے آپ کو بلایا؟ کیوں آپ نہیں میری بات سن لیں؟ یہ دیکھیں، آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہے. آپ اگر یہ بیان فوج کی بجائے حکومت پاکستان کا فرض نہیں تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ادارے سویلین بالادستی کے کنٹرول میں ہیں، تو بھائی سویلین ادارے اگر آپ کے کنٹرول میں ہیں، اگر یا آپ ان کے بانی ہیں، آپ وزیر دفاع کے طور پہ بیان جاری کریں. آپ نے وہ بھی نہیں جاری کیا. ان کو تو آخرکار اس وقت جاری کرنا پڑا. وہ صحیح بات ہے، میں کوئی اس کا سائڈ نہیں لے رہا، میں تو ان بیچارے شہیدوں کا اور غازیوں کا جن لوگوں نے، ورنہ تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے. طالبان کا نظریہ آپ بھی جانتے ہیں، ان کی شریعت آپ بھی جانتے ہیں، جس طرح کے وہ نعرے لگاتے ہیں وہ بھی آپ کے سارے سامنے ہے. لیکن یہ حکومت کی کمزوری تھی، 4-5 دن انہوں نے انتظار کیا. حکومت کو ایکشن لینا یہ حکومت کو چاہیے تھا. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نا جی کہ سویلین بالادستی، تو پھر کہاں گئی آپ کی بالادستی؟ ٹائم ایک اور بریک کا صدیق صاحب. ناظرین हलूं था ब्रेक ते. ब्रेक खां वापसी खां पोइ असां चाहींदासूं त ख़ैबर पख्तूनख्वा में जेके वज़ीरनि खे बरतरफ़ कयो आहे उन इशू ते बि थोरी ॻाल्हि ॿोल कयूं. असां गॾु रहिजो. नाज़रीन, प्रोग्राम में बेहर भलीकार. सिद्दीक अभी नई रिवायत डाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अब यूसुफ अयूब, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने जब नाअहल करार दे दिया डिग्री की बुनियाद पे, जाहिर है उनकी वैसे ही असेंबली की रुकनीत ही ख़त्म हो जानी थी. उसको हटाना न हटाना मेरे ख्याल में वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता. लेकिन कौमी वतन पार्टी के 2 वज़रा को बरतरफ किया इमरान खान ने. अब क्या खैबर पख्तूनख्वा में मेरी भी कुछ सहाफ़ी दोस्तों से, कुछ सियासतदानों से बात हुई है, तो सिर्फ कौमी वतन पार्टी वाले ये 2 वज़रा थे जो करप्शन कर रहे थे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी के जो लोग काबीना में शामिल हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं. वहाँ पे उन्होंने कोई करप्शन अभी तक नहीं की है. वहाँ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो कोई 11 के करीब वज़रा जो हैं इसमें करप्शन में जो है वो मुलव्वस, बिल्कुल शिकायत हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं. और इनकी तहरीक इंसाफ का ये अच्छा इकदाम है, इसको हमें सराहना चाहिए. देखिए जी, ये हमारे यहाँ कोई रवायत कभी नहीं रही. हमारे यहाँ जो वज़ीर बन गया वो बन गया, वो इंडिया वाला या दूसरे जो तरक्की या महज़ब जो ममालिक हैं उसकी तरह यहाँ पे नहीं होता. लेकिन इमरान खान ने अच्छा स्टेप लिया. बेशक वो यूसुफ अयूब जो है उसकी डिग्री जाली थी, उसको निकाल दिया, वो जाना ही था उसने, लेकिन एक अच्छा इकदाम है कि उससे ला तलकी आपने वो कर ली. वो जो भी है जाली डिग्री पे लेकर आपने उसको फारग कर दिया. इसमें तहरीक इंसाफ के भी लोग इसमें शामिल हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात है. खुद उनके को वज़ीर जो इतलात हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, को अखबारात को इश्तहारात देने के हवाले से, को भर्तियों के हवाले से, को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, पैसे लेने के हवाले से. हर दौर में होता है जी, कौन नहीं करता. उन लोगों ने भी अपनी सियासत करनी है. आप मेरे अच्छे तरीके से जानते हैं, सिंध में नहीं होता, वफाक में नहीं होता, बलूचिस्तान में नहीं होता. भाई वो काम ये आजकल पाकिस्तान में करप्शन जो है ना जी, एक ये रवायत है. अगर आप करप्शन के बगैर काम करवा लेंगे तो उस पर आपको हैरान होना चाहिए. अगर आप करप्शन करके काम करवाते हैं ना जी, करप्शन तो करप्शन 2 तरफा ही होती है ना जी. आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपका काम कर दिया, ठीक है ना जी, तो ये सारा कुछ चलता है. लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, आप देख लेना, वो उनको नोटिस लिया, उन्हें इब्तिदा की और उसके बाद, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और भी हैं कि उन लोगों ने खुद ही अपने आप को इस किस्म के बयानात देना शुरू कर दिए. वो नेटो सप्लाई बंद करना चाहते थे, उसके ऊपर वो कोई मुखालफ थे. फिर ऐसी खबरें आना शुरू हो गई थी कि वो जो आफ्ताब शेरपाव हैं उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाया जा रहा है, और उसके राब्ते मियाँ साहब से निसार उसके साथ मुलाकातें वगैरह कर चुका था. और इस किस्म की चीज़ें आ रही थी कि जो कि फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं. वैसे ही तो उनको अलग तो होना ही था, अलग होना ही था. तो वो नज़र आ रहा था, क्योंकि खुद इमरान खान का बयान देख लें कि वो काबीना के इजलास में भी वो
وہ کم کم ہی آتے تھے، ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ دوسرا تھا. لیکن پھر بھی جو ہے ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر یہ دو گئے ہیں تو باقی جن کے اوپر بھی الزامات ہیں نا ان کو اس کی انکوائری خود کروانی چاہیے اور اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ میاں صاحب کو بھی یہاں پہ کام کرنا چاہیے. یہاں پہ بھی بہت سے کام جو ہیں وہ نیچے ہو رہے ہیں. ان کے وزیر اعظم آفس میں بہت سے معاملات ہیں. جو آپ نے بات کی وفاقی وزیر تو بیچارے پیسے ہی نہیں، ان کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا کریں گے. لیکن جو بڑے لیول پہ جہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے، فنڈز کی تقسیم ہوتی ہے، یا جس طرح وزراء اپنے چیمبروں کو سجا رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کی تزئین و رہائش پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، دفاتروں پہ نئی نئی کرسیاں رکھی جا رہی ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے نا. یہ بھی تو قومی خزانے سے جا رہا ہے، تو اس کا اثر وفاق پہ بھی پڑنا آتے چاہیے. کے ساتھ ہی سادگی کا اعلان ہوا تھا، بجٹ کٹوتیاں اور یہ وہ تو اب لگ تو نہیں رہا ہمیں. وہ کہاں سے بجٹ کٹوتیاں کہاں سے ہوں گے؟ مجھے بتائیے کہ جب بجٹ کٹوتیاں آپ کرتے ہیں وہ اس کا نزلہ تو جو اس بجٹ کٹوتیوں کا فائدہ تو ہمیں ہونا چاہیے نا. لیکن ہم کے اوپر تو مہنگائی کا بم مار دیا. ہمیں تو ٹماٹر جو ہے 200 روپے کلو ملتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں نا جی، وہ گانے بجانے والا ایک آدمی تھا تو وہ اس کی آواز بہت ہی بے سری تھی، ٹھیک ہے. تو وہ بیچارہ جب یہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے، جب وہ گاتا تھا تو لوگ اس کو ٹماٹر اور انڈے مارتے تھے. صحیح. اب وہ اتنا بے سرا تھا تو وہ ایک دن جا کے وہ ان دنوں میں وہ مثال کسی نے بنا دی. اب وہ گانا گاتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں مارتا. کہتا ہے یار اب تو انڈے اور ٹماٹر بھی اتنے مہنگے ہو گئے، میں کہا کوئی مجھے مارے گا اس کو میں پکڑ لوں گا، گھر جا کر ہانڈی پکاؤں گا. اب تو انہوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ انڈے جو ہے وہ ٹماٹر 200 روپے کلو، پیاز 120 روپے کلو، پتہ نہیں کہاں لے کر جائیں گے. ہر چیز کی قیمت بڑھا دی اور آپ جواب دہ بھی نہیں ہیں. اچھا، کل ECC کا اجلاس ہوا، اتنی بڑی عطار راجر صاحب منوپلی آپ کامرس اور فائنانس کی بھی کرتے رہے ہیں، نہیں ایکسپورٹ پہ بین لگایا. بھئی آپ کے ملک میں وہ ہے نہیں ہے، اور آپ وہ منوپلی ہے نا جی. اتنا یہ شوگر مافیا دیکھیں 62 روپے کلو چینی کر دی. ابھی پھر سنا کہ وہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. کہاں سے 52 روپے تھی. پیپلز پارٹی کو ہاں ایکسپورٹ بھی، پیپلز پارٹی کو جتنا مرضی ہم برا کہہ لیں، جو ڈالر دیکھ لیں. اور شیخ رشید صحیح کہتا ہے، اس نے کہا یہ ڈالر، ڈار اور ڈائلاگ یہ ایک ہی چیزیں ہیں کہ ڈائلاگ ہوگا تو ڈالر آئے گا، ڈالر آئے گا تو ڈار آئے گا. اور ڈار یہ تو وہ کسی کو جواب دہ ہو تو سمجھے نا. تو وہ کٹوتی کا فائدہ آپ کو اور مجھے تو نہیں ہوا. ہم تو آج پہلے بھی میں پروگرام میں ذکر کر چکے، ہم تو آج یہی رو رہے ہیں. عوام کا رونا روئیں، یہ تو ان کو تو عوام یاد ہی نہیں رہے. نہیں، ابھی مہنگائی کی آپ نے بات. اچھا، ہمیں پھر ایک بڑی یہ ایک عجیب منطق ہے. کہتے ہیں جی عوام کو کڑوی گولی کھانی پڑے گی، خود کھاتے نہیں ہیں. اور دیکھیں پھر کہتے ہیں جی اچھا جی یہ 2-3 سالوں میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. وہ بہتر تب ہو ہمیں کوئی اسخار تو نظر آئیں. آپ IMF سے 50 کروڑ ڈالر لے کر 1 ارب ڈالر ان کو واپس کر دیتے. یار یہ عجیب و غریب کہانی ہے. وہ بھی سارے ہمارے کھاتے سے نکال کے. پھر آپ نے کہا جی ہم 30 لاکھ ٹیکس گزاروں کو لے کر آئیں گے، نیٹ میں ان کو پکڑیں گے چوروں کو. وہ ساری فہرست سے پیپلز پارٹی تیار کر کے بھی دے کے گئی، ان کے ساتھ آپ نے مکمکہ کر لیا. کسی کو آپ نے نوٹس نہیں کری گیا. نہیں، لیکن ابھی صدیق بات جو کر رہے ہیں آپ مہنگائی کی، تو ابھی اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے فگرز بھی دیے. وہ تو ٹھیک ہے، چلیں وہ تقریر بھی بہت اچھی بات ہے، فگرز دینا بھی اچھی بات ہے. لیکن جس طرح ٹف ٹائم حکومت کو دینا چاہیے تھا اپوزیشن کو، اپوزیشن یار وہ کھاتے تھے نا، کرتے تھے کرپشن، لیکن وہ بندے نہیں نکالتے تھے، بندے بھرتی کرتے تھے. وہ مستقل بھی کر کے چلا گیا، پیپلز پارٹی کر کے چلے. وہ بے شک انہوں نے اربوں کھائے ہوں گے، وہ یہ اوگرا اسکینڈل، فلاں اسکینڈل جتنے بھی ہیں، لیکن وہ کرتے بھی تھے نا. لیکن ان کے دور میں وہ کچھ نہ کچھ تو کر لیتے تھے. اگر وہ 5 روپے خود کھاتے تھے تو 1 روپیہ وہ عوام کو بھی دے دیتے. بھئی آپ بھی اپنا تھوڑا بہت تسلی کر لو. ادھر تو حال ہی دوسرا ہے. ادھر تو یہ سارا کچھ خود کھائی جا رہے ہیں. یعنی کہ 5 روپے بھی آپ کے جیب سے خود ہی نکال لیں گے. اگر آپ کے جیب میں ہے تو زبردستی وہ بھی نکال لیں گے، الٹا آپ کو ریلیف دینے کی بجائے. لیکن اپوزیشن مہنگائی والے ایشو پہ اتنا جس طرح کرنا چاہیے جی. وہ یہ میں وہی شیخ رشید والی پھر بات کروں گا. اس نے کہا ہم لیٹے ہوئے ہیں، اپوزیشن لیٹی ہوئی ہے، عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے، لیکن ہم ان کو وقت دیے جا رہے ہیں. کتنا وقت دیں گے؟ واقعی یہ نہیں چلے گا. اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آ جائے گی ساری صورتحال کی. یہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو احساس ہو جائے گا کہ یہ اتنے تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ خود ہی اپنے وہ جب ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں، تو اپوزیشن کو کم از کم یہ احساس لانا چاہیے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں. چلیں، بہت شکریہ صدیق صاحب آپ کا. ناظرین، پروگرام میں اب ودیک کچھ ایشو ہوا جو ان تے ॻाल्हाइण चाहियो पे, पर टाइम ख़तम थियो आहे. ईंदड़ प्रोग्राम में असां वरी कोशिशि कंदासीं उन्हनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल करे सघूं, जंहिंमें सिंध में कुझु इशूज़ आहिनि. उते जेका गवर्नेंस जो हाल लॻो पियो आहे, उन खां सवाइ लोकल गवर्नमेंट जे हवाले सां हाणे सुप्रीम कोर्ट जो जेको डिसीजन आयो, पार्लियामेंट जूं करारदादूं हुयूं, सेनेट जो
जेको हाणे इजलास रिक्यूज़िट थियण वञे पियो, इहे सभु इशूज़ आहिनि। ईंदड़ के प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हाईंदासूं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾींदव इजाज़त। अला भाई।